बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन होता है सवाल व जवाब का। आज हफ्ता है, पूरे हफ्ते में जितने सवालात आपके ईमेल के ज़रिए आते हैं, SMS के ज़रिए आते हैं, उन्हें हम यकजा करते हैं और उनमें से इंतखाब करके सवालात अपने अहद के मुमताज़ उलमा के सामने रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कुछ सवालात हम लाइव कॉल्स के ज़रिए लेते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे स्क्रीन पर आ जाएंगे, कुछ देर के बाद आपकी लाइव कॉल्स होंगी और उलमा इकराम के सवालात। मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ कॉल्स होल्ड पर हैं और वो कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो या तो वो होल्ड ही पर रहें या वो कुछ देर के बाद कॉल कर लें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। मुंतज़िर हैं हमारे लाहौर में क़ारी खालिद साहब। ख़वातीन व हज़रात, खालिद साहब मुल्क के मुमताज़ क़ारी हैं। आलमी मुक़ाबले हुस्न क़िराअत में कई मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और बड़े बड़े इनाम हासिल कर चुके हैं। आइए हम लाहौर चलते हैं आयात रब्बानी की तिलावत की सुनने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस समाई वल अर्दि व हुवस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल क़ालू अज़ग़ासु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुवा शाइर फल्यअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अर्सलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फस्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है। इन आयत रब्बानी की तिलावत की सादत हम सब ने हासिल की। तर्जुमा और हदीस रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम चलते हैं दोबारा लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे दोस्त मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पैगंबर ने कहा कि जो बात आसमान और ज़मीन में कही जाती है, मेरा परवरदिगार
اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں۔ نہیں، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیج دیے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا، آدمیوں میں سے ہی بھیجا، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بھٹک جائیں۔ بہت شکریہ محمد اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں ہمارے آج دو معزز مہمان کراچی میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی کریم، کراچی کا مغز، اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے آپ دونوں حضرات سے بہت سے علمی نکات کھل کر سامنے آتے ہیں اور کنفیوژنز دور ہوتے ہیں۔ صاحب نگاہ، صاحب علم، اور جس طرح بات ہوئی کہ فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ اِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر۔ تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، بہت معروف اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت صاحب نگاہ اور ایک اور مقبول نام، محترم حافظ محمد سلفی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا، وہ کالرز جو منتظر ہیں پروگرام شروع ہونے سے قبل ان کی کالز آ گئی تھیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی کال سے پروگرام کا آغاز کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں خالد محمود بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی خالد صاحب فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فرمائیے۔ میں خالد محمود بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی خالد صاحب فرمائیے فرمائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو سلام اور آپ کے علماء کرام کو سلام۔ جی پہنچا آپ کا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر سے، بہت اچھا پروگرام ہے، میں ریگولر یہ پروگرام دے رہا ہوں، اس سے ہماری بہت اصلاح ہو رہی ہے یہاں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خالد صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے شرعی پردے کا کیا حکم ہے؟ جیسے مردوں کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے، تو عورت کے لیے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے۔ مفتی صاحب اسی سوال سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، پھر جستہ جستہ آگے بڑھیں گے۔ غض بصر کی بات مردوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے شرعی پردے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی نگاہیں، اے رسول مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت کو اپنے شوہر اور محرمات کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور سطر کے لیے چادر ڈالے رہیں۔ تو علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے سطر واجب ہے، جس میں اس کا سارا وجود، جس میں اس کے سر کے سارے بال بھی شامل ہیں۔ نماز میں بھی صرف یہ ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور باقی بدن کو مستور رکھنے کی اجازت ہے، حکم ہے۔ اخیار کے سامنے زیب و زینت کر کے نہیں آنا چاہیے کہ یہ فتنے کا سبب ہے اور فتنے میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ عفت، پاک دامنی، حیا، یہ
پاک باز عورتوں کا یہ زیور ہے، حسن ہے، یہی ان کا جمال ہے، اور یہی اسی میں ان کی عزت اور آبرو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ذرا سا یہ بیان فرما دیجیے جو پردے کے احکام جو آپ نے بیان فرمائے، اس میں چہرے کا پردہ شامل ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی ہونا چاہیے۔ دین کیا کہتا ہے؟ ضروری نہیں کہ شٹل کاک والا ہو، لیکن آج کل اسکارف آ جاتا ہے جس میں ضرورت کے لیے وہ نگاہیں کھلی رکھتی ہیں، کام کاج بھی کر سکتی ہیں، کسی کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، تو احتیاط تو اسی میں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں۔ بہت بجا فرمایا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ امت اسلام اور علماء اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عورت سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ستر ہی ستر ہے، یعنی اسے ہر حالت میں چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے پیچھے آپ کی اہلیہ محترمہ تشریف فرما ہے۔ ایک سائل سوال کے لیے آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے تو نگاہ بی بی پر پڑتی ہے، تو آپ چھڑی سے اشارہ فرماتے ہیں اس کے چہرے کو ایک طرف کر دینے کا، کہ چونکہ احرام کی حالت میں عورت چہرہ کھولی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ نے اس احتیاط کو بھی کہ اس حالت میں بھی عورت کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ وہاں چہرہ کھولنا عورت کے لیے واجب ہے، لازم ہے احرام کی حالت میں۔ تو پتہ چلا کہ غیر احرام کی حالت میں تو اور زیادہ عورت کو اپنے پورے بدن کی حفاظت اور پردے میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات طے ہے کہ عورت کا حسن و جمال جتنا چہرے میں ہے بدن کے کسی اور حصے میں نہیں، لہذا فتنے سے بچنے کے لیے چہرے کے پردہ بھی لازم ہے۔ اچھا، فتنے سے بچنے کے لیے چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے، اور یہ جو اصول آپ نے بیان کیے اس کو ہم نص قرآنی کہہ سکتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں اس آیت کریمہ میں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ویدنین علیہن جلابیبہن، اس کی تفسیر میں جی پردے کی پوری کیفیت بیان کر دی گئی ہے، اور جملہ امت علماء اسلام کا یہی فتویٰ ہے کہ پورا پردہ جبھی ہوتا ہے جب عورت ہر کیفیت اور حالت میں اپنے پورے وجود کو ڈھانپ کر رکھے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اسے ہم منشأ قرآن و سنت اور منشأ شریعت کہہ سکتے ہیں۔ جی، منشأ قرآن و سنت اور منشأ شریعت کہہ سکتے ہیں یہ بات، لیکن ان آیات میں کہیں بھی چہرے کا پردہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ کی حد تک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جیسا کہ مجھے صاحب فرمایا منشأ شریعت ٹھیک ہے، قرآن اور سنت یہی ہے کہ عورت کو مکمل طور پر پردے میں رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گفتگو رہے گی جاری خواتین و حضرات۔ آج کا جو کوئز کا سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس سے قبل کل جو ہم نے سوال پوچھا تھا آپ سے اس کا صحیح جواب پروگرام کے آخر میں سلفی صاحب پرچی نکالیں گے اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کریں گے۔ کل ہم نے پوچھا تھا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس سورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان کو من گھڑت قرار دیا؟ صحیح جواب ہے سورہ نور۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ پہلا آپشن غزوہ بدر، دوسرا آپشن غزوہ احزاب، اور تیسرا آپشن غزوہ احد۔ خواتین حضرات ہمارے فون نمبر ہے 021345270009، 021345286061۔ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنے درست آپشنز روانہ کرتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031۔ میں چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ جو سوالات ہمارے پاس ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے آئے ہیں ان کی بھی کثیر تعداد ہے، میں ایک ایک کر کے سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی سمینہ ہے کینیڈا سے، جی وہ فرماتی ہیں کہ کیا درود شریف پڑھتے ہوئے باوضو ہونا ضروری ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے باوضو ہونا
چاہیے، لیکن اگر قرآن مجید کو نہ چھوئیں اور زبانی پڑھیں تو باوضو ہونا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے درود پاک کو باوضو پڑھنا ادب کا تقاضا ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت مخصوص ایام میں نہیں کرنی چاہیے، اور درود پاک ان ایام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہی سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن کچھ کالرز کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ وہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے ہمارا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب فرمائیے۔ جی خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میڈیا پہ خواتین ہوتی ہیں جو تنگ کپڑے پہن کر، یہ جو اینکرز پرسن یا دوسرے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا کیسے ہے ٹی وی پہ؟ ٹھیک ہے، اب اچھا میڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے، سوال رکھیں گے۔ کچھ کال اور لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے سر۔ جی امجد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا سوال ہے میرا، جی اور بات سمجھنے کی ہے ذرا بہت باریکی والی۔ اچھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسری کوئی عورت بے حجاب تو ظاہر گھومتی نہیں ہے، بنیادی مقصد تو اس کا چہرہ ہی ڈھانپنا ہوتا ہے، اور حفاظت تو اس کے چہرے کی ہوتی ہے۔ میری اس بات کو ذرا باریکی سے سمجھنا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ کیا عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو یہ علماء کرام اس کی سختی سے کیوں نہیں کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ دونوں سوالات ہم رکھتے ہیں۔ پہلا سوال جو تھا اس سے پہلے کہ درود شریف کے تعلق سے کیا اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ انما المشرکون نجس، جی مشرک ناپاک ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں مومن مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے پاک ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر مسلمان پاک ہے، لیکن اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو اضافی پاکی نصیب ہو جاتی ہے، اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو مزید وہ پاکی میں آ جاتا ہے۔ لیکن بنیاد جو ہے مسلمان کی اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، وہ پاکی ہی ہے۔ لہذا وہ کسی بھی حالت میں ذکر الہی، تلاوت ربانی، کلام ربانی اور درود شریف پڑھ سکتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے، لیکن دلیل فرمائیے آپ۔ اور پھر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، تو اس میں وضو اور غیر وضو بھی شامل ہے۔ اچھا سلفی صاحب، یہ بھی فرما دیجئے آپ کہ لا یمسہ الا المطہرون، جی قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس پہ روشنی ذرا ڈال دیجئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے کہ اس قرآن پاک کو پاک لوگ ہی مس کریں، دیکھیں، پڑھیں، اٹھائیں، استعمال کریں، اور بلا شبہ طاہر سے مراد مسلمان صاحب عقیدہ ہی ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ اس بات کی دلالت ہے کہ مسلمان بحیث المسلمان ایمان کی وجہ سے پاک، صاف ستھرا، اللہ کے نزدیک مبارک ہے۔ لہذا اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے، نبی پاک پر درود بھیج سکے۔ لیکن اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو وہ اپنی پاکی کو مزید بڑھا دیتا ہے اور فضیلت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پاک ہوئے بغیر، باوضو ہوئے بغیر ہم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ قرآن کریم کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے، بغیر وضو کے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ مسلمان کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، اور وہ اس حالت میں اللہ کے کلام سے رابطہ کر سکتے۔ یہی آپ کا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنم ہو تو خوب پاکیزگی اختیار کرو۔ اللہ کا فرمان ہے یہ اسی مسلمان کو جو پاک ہے، ٹھیک ہے، جس عمومی معنی میں مشرک کے مقابلے میں پاک ہونا، لیکن اس کو حکم ہے کہ فَطَّهَّرُوا، خوب جسمانی طہارت حاصل کرو۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، وہی مسلمان جو کفر کی نجاست سے پاک ہے، لیکن جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، طہارت کرو، ظاہری پاکیزگی کو بھی اختیار کرو۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھونا ہو تو باوضو ہونا چاہیے، اور ویسے تلاوت بے وضو بھی کر سکتے ہیں، اذکار و تسبیحات بے وضو پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا، روحانیت کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہوں تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوالات جو آئے تھے ٹیلی فون کے ذریعے ان کو بھی ہم لیں گے، لیکن اس وقت خواتین حضرات ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ہم ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں، آپ کے سوالات ہیں اور ان کے عالمانہ جوابات موجود ہیں ہمارے پاس۔ ملک کے ممتاز علماء کرام تشریف لائے ہیں درخواست پہ ہماری۔ خواتین حضرات، کیوں محفل یہ ہم سجاتے ہیں؟ محفل اس لیے سجاتے ہیں یہ کہ جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوں، ذہن میں کوئی ابہام نہ ہو، کیونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ خواتین حضرات، آپ کے سوالات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، پیام صبح میں ایک بار بھی خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم حافظ محمد سلفی صاحب۔ آج کا دن ہفتے کا دن، اور ہفتے کا دن ہوتا ہے مخصوص سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور علماء کرام کے شافی جوابات۔ کوئز کا جو سوال ہم نے آج رکھا ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ریپیٹ کروں اور اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک سوال جو ہم نے کیمرے پہ ریکارڈ کیا ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن غزوہ بدر، دوسرا آپشن غزوہ احزاب، تیسرا آپشن غزوہ احد۔ خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور درست جوابات روانہ فرمائیے۔ خواتین حضرات، آن کیمرہ جو سوال ہم نے ریکارڈ کیا وہ سنتے ہیں کہ وہ سوال علماء کرام سے کیا کیا جا رہا ہے۔ میرا نام حنا ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن پاک کو اردو میں پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہے یا عربی میں؟ کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور عربی ہم سمجھ نہیں پاتے۔ سوال یہ آیا کہ قرآن کریم کو اردو میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا عربی میں زیادہ پڑھنے کا ثواب ہے؟ اچھا، جواز اور دلیل انہوں نے یہ بیان کی ہے خاتون نے کہ اردو ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب کا تعلق ہے اور جسے ہم قرآن کہتے ہیں وہ تو زبان عربی میں ہے، وحی ربانی میں ہے، تو اس کی تلاوت پر اجر ملے گا جو احادیث مبارک میں جس کا ذکر ہے، آیات قرآنیہ میں جس کی فضیلت ہے۔ یہاں تک تعلق ہے ترجمہ قرآن کا، تو قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے ترجمہ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، اس سے اکتساب فیض کرنا، فائدہ اٹھانا اچھی بات ہے، لیکن ترجمہ اللہ کا کلام نہیں، بندے کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کو تلاوت قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھنا جائز ہے، پڑھنا جائز ہے، لیکن فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، یعنی اس کو عربی ٹیکسٹ کو، ٹیکسٹ کا مطلب یہاں پر جو آیات قرآنی ہیں ان کو چھوڑ کر محض اردو ترجمہ پڑھ لینا وہ تلاوت قرآن نہیں کہلائے گا، تلاوت قرآن کریم نہیں کہلائے گا۔ یہ سوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے، لیکن کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پچھلے سوالات بھی ذہن میں ہیں ہمارے ہاں۔ جی السلام علیکم، فہمین ہے امریکہ سے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ عورتیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور درود شریف پڑھنا بدعت ہے۔ اسی حوالے سے میلاد النبوی کو یہاں پہ بہت ساری عورتیں بدعت سمجھتی ہیں، تو پلیز یہ بتائیں کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، درود شریف پڑھنے سے بہتر مطلب کہ اتنا، یعنی اس کا بارے میں حکم دیا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم جواب میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود یہ تو بڑا اچھا ہے، اور عید میلاد النبی وغیرہ یہ ذرا اس سوال کو فی الحال ہم روک دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ذرا سا مسلک کی بات آتی ہے۔
इस प्रोग्राम में कोशिश हमारी ये होती है कि सबसे जो इल्मी कमी है वो हम उसे दूर करें। और अगली कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जावेद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जावेद साहब। जी सर, मेरा सवाल है कि जो इनामी बॉन्ड होता है जी, ये इसकी इनामी रकम या बॉन्ड लेना जायज़ है या? बिल्कुल ठीक है, ये सवालात पहुंचे हमारे पास। अच्छा, अब ये जो जवाबात के लिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हम बात कर लें। औरतों का कब्रिस्तान जाना उमूमी हुक्म है, फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। मैंने तुम्हें मना किया था कब्रिस्तान में जाने का, अब मैं इजाज़त दे रहा हूँ, तुम जाओ और कब्रों की ज़ियारत किया करो, इस मकसद के लिए कि तुम्हें अपनी आखिरत याद आए। तो आखिरत की यादावरी के लिए मर्द और औरत दोनों मुसावी हैं और दोनों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है, लेकिन ख़वातीन के लिए ये शर्त है कि वो बाहिजाब और शरीयत की पाबंदी और कब्रिस्तान में जाने के बाद वहाँ बेसब्री या रोना धोना और ऐसी हरकत ना करें कि जो खिलाफ शरीयत हों, लेकिन सिर्फ आखिरत की याददारी के लिए हदीस रसूल के मुताबिक मर्दों और औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है। ठीक है, यही जवाब आपका? जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, इब्तिदान मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, अला फ़ज़ूरूहा, अब तुम जाया करो, फ़इन्नहा तुज़हिदुद्दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, कि इससे दुनिया की नापायदारी का एहसास होता है कि कल हमें भी यहाँ ऐसे ही एक गड्ढे में आकर लिटा दिया जाएगा और आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो ये इजाज़त तो उमूमी है, लेकिन उलमाए किराम ने, फ़ुक़हा ने कहा कि औरतें न जाएं, इस वजह से कहा कि औरतों से बेकायदगियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर वो शरीयत की पाबंदी करें, बापर्दा हों, मर्दों से इख्तिलात न हो, वहाँ जाकर नोहा ख़ानी न करें, तो उस सूरत में शरई हुदूद में रहते हुए जाएं। ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान जाने पर कोई पाबंदी नहीं है औरतों के। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अहमद बोल रहा हूँ पेशावर से। मेरा सवाल है कि यतीम की उम्र की हद क्या है? मतलब ये बच्चा ही यतीम होता है या बड़ा हो और उसके फादर ना हो तब भी वो यतीम रहता है? ये यतीम की उम्र की हद कि किस उम्र तक ये यतीम रहता है? बिल्कुल ठीक है। इनामी बॉन्ड जायज़ है? इनामी बॉन्ड एक किस्म की जुए की शक्ल है कि लोगों को लालच देकर उस तरफ राग़िब किया जाए और गैर ज़रूरी अशिया को ख़रीद कर उसे इस्तेमाल किया जाए और ये उम्मीद रखी जाए कि मैं रातों रात लखोपति बन जाऊंगा। लिहाजा उलमाए सऊदी अरब ने भी और दीगर उलमाए असलाफ ने इसको नाजायज़ करार दिया है कि इनामी बॉन्ड की या उसमें जुए की कैफियत और जुए की शराइत और जुए की सूरत हाल पैदा होती है और जहनों में इस बात की तरफ शौक और लगन होती है कि मैं रातों रात लखोपति बन जाऊं इस जरिए से। ठीक है, यही सवाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपकी खिदमत में। मेरे इल्म में तो नहीं है कि सऊदी अरब में भी पाकिस्तान की तरह इनामी बॉन्ड्स का इजरा होता है हुकूमत की तरफ से। ये तो मौलाना सलफ़ी साहब ने अभी बयान किया। जहाँ तक इनामी बॉन्ड यानी उन बॉन्ड्स के ख़रीदो फ़रोख्त में तो कोई शरई क़बाहत नहीं है, मुसावी कीमत पर उस पर जो मिलने वाला इनाम है उस पर बात की जाती है। ठीक। तो कुछ उलमा उसे जायज़ नहीं कहते कि इसमें क़िमार है। क़िमार उसे कहते हैं कि चंद लोगों के पैसे चले जाएं और चंद या किसी एक को मिल जाए। तो इनामी बॉन्ड में कहीं पर भी ये मुआहदा शामिल नहीं है कि आपको ये पैसे इसके ऊपर ज़ायद इतने मिलेंगे। अगर ये मुआहदा हो तो ये हराम है। ऐसा कोई मुआहदा इनामी बॉन्ड में शामिल नहीं है। सिर्फ बिल्कुल वाज़ेह है कि जब वो वापस देने आएगा तो जितने में ख़रीदा है उतना मिल जाएगा।
انعام جو دیا جاتا ہے تو انعام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح بعض سود سے مشابہ کہتے ہیں وہ تب ہو کہ جب انعامی بانڈ پر سود کی شرط عائد کی جائے. ایسی بھی کوئی شرط وہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ فقہی دلائل کا مسئلہ ہے، اس پر تفصیلی ہماری ابحاث موجود ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں، جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، ہمارے جائز ہے. اچھا، اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی اسٹیک پہ نہیں ہے، جو رقم آپ کو مل رہی ہے نا، تو اس میں آپ کی نہ تو کوئی انویسٹمنٹ ہے ایسی، کیونکہ وہ پیسے جو میں نے فرض کیجئے 1 کروڑ روپے کے پرائز بونڈ لے لیے، وہ مجھے مل گئے، میرا انعام نہیں نکلتا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے. اگلا مرحلہ یہ کہ میرے 1 کروڑ کے پہ 1 کروڑ روپے انعام نکل گیا. وہ 1 کروڑ روپے کی رقم جو میرے اکاؤنٹ میں آئے گی، میرے پاس آئے گی، میری جیب میں آئے گی، اسے دین حلال کیسے قرار دے رہا ہے؟ اس میں تو میری کوئی محنت شامل نہیں ہے، نہ میرا کوئی چیز میری اسٹیک پہ لگی. نہیں، اس کی مثال ایسی ہے، دیکھیں کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں بیچتے ہیں، جیسے مثلا ایئرپورٹ پہ ٹکٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کسی کا ٹکٹ نکلا ہے، اس کو، یہ لاٹری نہیں ہے. لاٹری یہ ہوتی ہے کہ پیسے وہ دے دیتا ہے اور کچھ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور کسی کو مل جاتا ہے. یہاں کسی کا کوئی پیسہ نہیں ڈوبتا، جن کے پیسے ہیں پیسے نہیں ڈوب رہے. لیکن یہ پیسے جو 1 کروڑ روپے آپ نے 1 کروڑ روپے کے پرائز بونڈ لیے مفتی صاحب، اور آپ کے نہیں ڈوب رہے پیسے، لیکن اس پہ 1 کروڑ کا آپ کا انعام نکل گیا. جو انعام کی ممانعت نہیں ہے شریعت میں. وہ رقم جو بغیر محنت کے آپ کے پاس، انعام کہتی ہے بغیر محنت کے انعام، اور اس کو کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اس کی اجازت دین دے رہا ہے. انعام تو کہتی ایسے ہیں، کوئی پاس ہو گیا، آپ نے اس کو انعام دے دیا، کسی نے کوئی اور کارنامہ انجام دیا. آپ ایک پہلو پر نظر فرما رہے ہیں، دوسرے پہلو پر بھی نظر فرمائیے کہ جب آپ انعام کا اعلان فرماتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس غرض سے کہ شاید یہ انعام مجھے مل جائے، اور وہ پیسہ بلا شبہ جب کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اس سے کمایا جاتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن کسی ایک کو انعام بھی دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو شکل ہے، اس پر پروگرام پورے گھنٹے کا رکھ لیں اور دلائل پر بات کریں. یہ ایسے نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے 2 آراء ہیں، ہمیں معلوم ہے 2 آراء ہیں، لیکن دلیل کے بغیر جو ہے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا. شارع کوئی بھی نہیں ہے، اصول شرع سامنے لائے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر بات ہوگی. 1 گھنٹے کا پروگرام آپ رکھ لیں، اور جو اس کو جائز نہیں کہتے وہ بیٹھیں، جو جائز کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کچھ سوالات ای میل کے، ٹیلی فون پہ بہت سوالات ہیں اور کچھ ابھی پینڈنگ میں سوالات بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نیلوفر ہاشمی کا ایک سوال، بڑا اچھا سوال اور بڑا عجیب سوال ہے. یہ امریکہ سے آیا ہے. یہ فرماتی ہے کہ میرا دل نماز پڑھنے سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے میں لگتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ 5 وقت کی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، لیکن میں قرآن کریم پڑھے بغیر نہیں رہ سکتی. اس باتیں، یہ انسان کی نفسیات کیسی ہے؟ یہ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کسی وجہ سے نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز پر دل نہ لگانا اور نماز نہ پڑھنا اسلام سے خارج ہونے کا بھی بعض دفعہ خدشہ ہوتا ہے. اور نماز فریضہ دین اور اسلام ہے، لہذا اس کو ادا کیے بغیر کسی طرح بھی آدمی اپنے فرائض سے ادائیگی نہیں کر سکتا. لہذا ان کو چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنا دل نماز میں لگائیں. اور قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور ثواب بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی صرف قرآن کی دلچسپی کا تو اظہار فرمائے اور نماز سے بیداری کا خیال کرے. یہ مناسب اور جائز نہیں ہے، اور نماز فرائض میں شامل ہے. کچھ سوالات لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو والدہ کا جو ترکہ ہوتا ہے اس میں جو بچوں کا حصہ ہوتا ہے کیا برابر ہوتا ہے یا اسی حساب سے ہوتا ہے کہ جیسے 2 اور 1 کا حساب ہوتا ہے؟ اچھا، والدہ کے ترکے کا حساب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، نعیمہ راؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ فرمائیے کیا سوال ہے؟ بھائی آپ نے ابھی نا بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ دین مکمل ہو چکا لیکن دین مکمل نہیں ہے. ممکن ہے میرے سننے میں تھوڑا سا ڈفرنس آیا ہو.
نہیں دین مکمل ہے، دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے. جی قرآن کریم الحمدللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مکمل ہے، لیکن آپ نے جو جملہ استعمال کیا تھا نا کہ لیکن آج کل مکمل نہیں ہے، وہ جیسے پردے کے سوال آپ نے کیا، کچھ اور سوالات آئے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی تبدیلیاں کی، تو آج کے دور میں علماء کیسے اس کو مکمل کریں اور لاگو کریں؟ سب سے بڑی بات مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں آپ کا سوال کیا آپ کی سمجھ میں آیا سوال کیا ہے؟ نہیں سوال یہاں پر علماء کی سمجھ میں بھی آپ کا سوال نہیں آیا. کیا سوال ہے آپ کا؟ ریپیٹ کیجئے. جی نہیں سوال یہاں پر واضح نہیں ہوا آپ کا. سوال ذرا ریپیٹ کریں گی آپ؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ہم سوال اٹھاتے ہیں، علماء کرام جواب دیتے ہیں، جی مطلب سن لیتے ہیں، لیکن اب کون اس تمام دین کی جو احکامات ہیں ان کو کس طرح مکمل طور پہ لاگو کرے کہ اب ہم دوبارہ اس دور میں چلے جائیں جہاں ہر بات کو سمینا آتینا کی والی کیفیت سے ہوتی ہے. قوت نافذہ کس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو دین آج کے دور میں کون کرے گا اس کو؟ آج کے دور میں کون کرے گا؟ یہ اچھا سوال ہے. بالکل یہی سوال رکھتے ہیں کہ ہم یہ جو نعیمہ راؤ سوال کر رہی ہیں کہ جو قرآن کریم کے احکامات یہ بیان ہوتے ہیں، آپ حضرات بیان کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں اس کی، ان کو نافذ کون کرے گا؟ قوت نافذہ کس کے پاس ہے؟ اسلام چونکہ دین کامل ہے، اسلام کی تعلیمات صرف اتنی ہی نہیں ہیں کہ ایک فرد اپنی انفرادی زندگی میں ان پر عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے. اسلام کی کچھ تعلیمات وہ ہیں کہ جن کی تنفیذ کے لیے قوت نافذہ اور ہیئت حاکمہ کی ضرورت ہے، اور وہ ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی کہ اسلامی ریاست اللہ اور اس کے رسول کی نیابت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ریاستی اختیارات اور طاقت کے ساتھ نافذ کریں، اور نہیں کریں گے تو مسئول ہوں گے. اسی لیے قرآن مجید کی 3 آیات میں بیان فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دوسری آیت میں اولئک هم الظالمون، تیسری آیت میں اولئک هم الکافرون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو نافذ نہ کریں وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں. جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہ کریں تو فاسق ہیں، سرکشی کی وجہ سے نہ کریں تو ظالم ہیں، اور تمرد اور انکار کی وجہ سے نہ کریں تو پھر کافر ہیں. دین سے پھر کیا ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے. بالکل. اچھا اس وقت 57 اسلامک کنٹریز ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں. کہیں ہمیں یہ اسلامی معاشرہ، اسلامی مثالی معاشرہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، اسلامی مثالی معاشرہ یقیناً نہیں ہے، اور اس کے لیے مسلمان جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے. حکمران پہلے اور پھر عامۃ المسلمین بعد میں، کہ کاش کہ ہم اللہ کی زمین پر ایک ایسا خطہ قائم کر سکتے جہاں دین مکمل شکل میں، کوئی ایک شعبہ نہیں کہ حدود کا نافذ ہو جائے باقی نہ ہو، بلکہ تمام شعبۂ زندگی میں اسلام کے سارے احکام نافذ ہو جائیں اور ٹرانسپیرنٹلی اور شفاف طریقے سے نافذ ہو جائیں. اس کے لیے بدنصیبی ہے کہ ہم امت یہ آج اس سے عہدہ برآں نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ ہی کی بات پر یہ بات یاد آئی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل. اسلام ٹوٹیلٹی کا نام ہے، کلیت کا نام ہے، پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے کہ 4 باتیں پسند آ گئیں تو لے لیں، کچھ باتیں مشکل لگیں تو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے اسلام، کل دین کو قبول کرنے کا نام ہے. سلفی صاحب، یتیم کی عمر کی حد کیا ہوتی ہے؟ نابالغ کی حد تک تو وہ یتیم کہلانے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں اس کی ذات پر آ جاتی ہیں. لہذا بالغ کو یتیم غالباً نہیں کہا جاتا.
ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ صحیح ہے. یہ تم جیسے کہتے ہیں جی وہ یہی ہے کہ بچپن میں جو باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اور جب وہ عاقل بالغ باشعور ہو جائے تو اپنے ماضی کے اعتبار سے تو یتیم تھا، لیکن اب مسئول ہے اور جواب دہ. بالکل ٹھیک. والدہ کا ترکہ، اس کا حساب کیا ہوگا؟ والدہ کا ترکہ یہ ہے کہ اگر اس کے خود والدہ کے ماں باپ ہیں دونوں، تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور ان کا شوہر ہے تو شوہر صاحب اولاد ہے تو چوتھا حصہ ملے گا، اور کوئی اولاد اس کی نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اگر اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو 2 اور 1 کے تناسب سے تقسیم ہوگا. صرف بیٹیاں ہوں تو 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کو 2 تہائی ملے گا، اور 1 تہائی اس کے بعد جو بچ رہے گا وہ دوسرے رشتہ داروں کو. قرابت کی تفصیل تھی جس کی تفصیل وراثت کے مسائل میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہی جواب آپ کا؟ بالکل بالکل، یہ قرآنی آیات ہے. 2-2.5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. افتخار ہیں بوسٹن سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ علماء جو کرپٹ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق نہیں کہتے انہیں کیا کہا جائے گا؟ ان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ مطلب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بلا شبہ حق بات کہنا اور حق بات کے لیے اڑ جانا عین عظیمت ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا اور ان سے عہدہ برا نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہے اور بعض حالت میں مجرم ہے. اس لیے کہ ہر ایک کی ذمہ داری جدا جدا ہوتی ہے، اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے اندر عزیمت پیدا کرے. اور اہل علم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں لا يخافون فی اللہ لومۃ لائم، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں حق بات کہنے میں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی بھی یہی رائے؟ جی ہاں، علماء کو کلمہ حق اور صدائے احتجاج علانیہ بلند کرنی چاہیے. بلکہ اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو علماء ساتھ دیتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تو وہ تو انہی کی طرح مجرم ہیں، اور جو ان کی باطل باتوں کی اعلانیہ مخالفت نہیں کرتے وہ کتمان حق کرتے ہیں. اور اگر اتنی طاقت مل جائے کہ پھر اجتماعی قوت سے روکا جائے تو پھر ان کو روکنا بھی چاہیے. اجتماعی قوت کا اظہار کر کے انہیں روکنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، دین یہ کہتا ہے. آخری سوال، اور میں چاہتا ہوں اختصار سے آپ دونوں جواب دیجئے کہ کیا اسلام میں حکمران کو ہٹانے کا کوئی شرعی طریقہ ہے؟ خورشید خان صاحب کا سوال ہے. ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل کے دور میں جب ہم دستور کی شکل میں قومی میثاق کے پابند ہو جائیں اور پوری قوم اگر ایک اجماع کے ذریعے قبول کر لے اور ان میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو تو پھر اس میثاق پر قائم رہنا چاہیے. اگر خلافت شرعیہ ہو تو پھر اس کے لیے عزل و نسب کے اصول موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہی سوال آپ کی خدمت میں. بالکل صحیح بات یہی ہے کہ آئین موجود ہے، کہ آئین موجود ہے، اور اتفاق رائے کو خراب کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا اس کی اجازت دین نہیں ہے، بلکہ جابر اور ظالم حکمرانوں کے ظلم اور جبر کے مقابلے میں صبر و تحمل اور برداشت سے کام لینا بھی ایمان ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حجاج بن یوسف کہ جس کے ظلم اور زیادتی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو سولی پر چڑھایا تھا اور بعض صحابہ کو جیل میں ڈال دیا تھا، اس کے باوجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ اس کے پیچھے نماز باجماعت بھی پڑھتے تھے اور اس کی ریاست اور امارت کو بھی قبول کرتے تھے، لیکن وہ حق اور انصاف کی بات کو بھی علن اعلان کہہ دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، آج کا دن سوال جواب کا دن ہوتا ہے. آپ کے سوالات آتے ہیں اور علماء کرام کے جوابات، شافی جوابات، جو ہم سب کی علمی کمی کو دور کرتے ہیں. ہمارا دین مکمل دین ہے. ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے،
ہمارے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ اس انفس و آفاق کے تعلق سے کوئی سوال اٹھے اور قرآن کریم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کے حل تک ہم نہیں پہنچ پائیں۔ قرآن کریم انسان کے ذہن کی ہمیشہ امامت کرتا رہے گا، انسان کا ذہن خواہ کتنا ہی ارتقا حاصل کر لے، قرآن کریم ہمیشہ آگے رہے گا۔ سوالات کے جوابات آتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ جو کنفیوژنز ہوتے ہیں، جتنے ابہام ہوتے ہیں، وہ سب دور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین الحمدللہ مکمل دین ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض بتائے جاتے ہیں، تو جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں پر تلاوت آیات ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، تزکیہ ہے۔ ہم انشاءاللہ پیر کو جو پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا موضوع ہے دین اور حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے اور علم اور حکمت کے مابین کیا فرق ہوتا ہے، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں سلفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سلفی صاحب آج ایک پرچی نکال دیجئے آپ، اور وہ پرچی منیب الرحمان صاحب کو دے دیجئے، تاکہ ہم اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں کہ جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کون ہے خوش نصیب؟ وہ محمد علی فیصل آباد۔ محمد علی فیصل صاحب فیصل آباد سے، آپ کو مبارک ہو۔ پیر کو ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔